तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम और दिखा रही हैं ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आप सब लोग कह रहे होंगे कि एकदम से मैंने इतने सारे नावल शुरू करनी हैं, तो जनाब उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा और कुछ इन राइटर्स को इनके नावल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे पीछे चले जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि रिक्वेस्ट ज़्यादा हो रही है और पोस्टिंग वगैरह कम हो रही है, तो इसलिए ये कुछ साथ साथ हम लोग जारी रख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग किसी न किसी एक के साथ तो मज़ीद कनेक्ट रहेंगे और कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा आपको। लेकिन ये है कि जो जारी हैं वो जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हर दूसरे दिन तकरीबन वो नावल्स जो हैं वो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। खैर, बहरहाल कुछ अल्फाज, कुछ ख़यालात हमारी प्यारी सनिया शेख राइटर के तरफ से आप लोगों के लिए। तेरे जाने के बाद जी कहानी के हवाले से कुछ बातें। ये एक ऐसी दास्तान जो अरूज सवाल, मोहब्बत और सही रास्ते की तलाश की है। कुछ किरदार अपनी मंजिल खो बैठते हैं तो कुछ को राह रास्त की नसीब होती है। कहीं दिलों में मोहब्बत की रोशनी जागती है तो कहीं इश्क हकीकी की तड़प रूह को बेकरार कर देती है। ये किस्सा इन लम्हों का है जब कोई सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह जाता है और कोई सब कुछ खोकर भी पा लेता है जो हमेशा से उसके मुकद्दर में था। कुछ लोग दुनिया की चकाचौंध में अपनी हकीकत भूल जाते हैं तो कुछ दर्द व आजमाइश में पल कर अपने साथ की गहराइयों को पहचान लेते हैं। कहीं कोई शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर अपने ही साए से खौफज़दा हो जाता है और कहीं कोई ज़िल्लत की गहराइयों में घिरकर राह हक की रोशनी पा लेता है। ये कहानी उन जज्बात की है जो हमें जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी, जो हमें खुद से रोशनास कराते हैं या हमें खुद से बेगाना करते हैं। मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा दिल व इश्क की हकीकी की प्यास में तड़पती रूहें किसी के जाने के बाद कैसे बदल जाती हैं। जुदाई सिर्फ ज़ख्म देती है या कभी कभी हमें वो सिखा देती है जो हम एक साथ रहकर नहीं सीख पाते। ये नावल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। ये किस्सा उन ख्वाबों का है जो बिखर जाते हैं, उन उम्मीदों का है जो भी जिंदा रहती हैं और इन रास्तों का है जो अक्सर जुदाई के बाद भी वाज़ेह होते हैं। ये कहानी सिर्फ रिश्तों के बनने और टूटने की नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी कशमकश, उसकी ख्वाहिशात और उसके नसीब की भी है। बाज़ लोग चाहते हैं कि इनकी दुनिया में कोई ऐसा है जो इनके दिल की सुन सके और बाज़ वो होते हैं जो खुद को इतना बुलंद कर लेना चाहते हैं कि कोई इनका हाथ ना लगा सके। लेकिन किस्मत हर किसी के लिए एक अलग तहरीर लिखती है। कभी किसी को मंजिल देकर सब कुछ छीन लेती है तो कभी किसी को रास्ता देकर उसे हकीकी कामयाबी से हमकिनार करती है। जुदाई हमेशा कमज़ोर नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात एक नए सफ़र की इब्तिदा बन जाती है। वो सफ़र जो हमें हमारी हकीकी पहचान, हकीकी मंजिल और कभी कभी हकीकी मोहब्बत तक ले जाती है। सनी अंसारी। अंधेरी रात, नियॉन लाइट से जगमगाते क्लब के अंदर तेज़ मौसीकी की धुन पर मस्ती में झूमते लोग, कह कहे महंगी शराब के जाम और एक तरफ वीआईपी लाउंज में ब्लैक सूट में मलबूस वो शख्स पूरे मंजर का बादशाह लग रहा था। पैसा, शोहरत, औरतें, सब कुछ उसके कदमों में था। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, जहाँ भी जाता महफिल इसकी गिरद सिमट आती। औरतों के लिए वो एक ख्वाब था और वो इन ख्वाबों को तोड़ने का हुनर खूब जानता था। इश्क, मोहब्बत, इन लफ्ज़ों पर वो महज हंसता था। सनी अंसारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीईओ। दुनिया उसके लिए खिलौना थी जिसे जब चाहे जैसे चाहे खेल सकता था। उसे किसी असूल, किसी रवाज, किसी अखलाकियात की परवाह नहीं थी। ज़िंदगी उसके लिए एक पार्टी थी और वो इसका बेताज बादशाह। हर वक्त हाईलाइट रहने का शौक़। सनी अंसारी की शख्सियत एक जाज़िब नज़र करिश्मा थी। एक ऐसा मर्द जो देखने में ही खतरनाक हद तक दिलकश था। ऊंचा कद, चौड़ा सीना, सख्त मगर तवाज़ुन में तराशा हुआ जिस्म, जैसे कुदरत ने हर नक्श सोच समझ कर बनाया हो। शहद रंग आंखें ऐसी थीं जो भी एक बार इनमें देखता पलक के झपकना भूल जाता। वो आंखें कभी शौक मुस्कुराहट से लबरेज होती तो कभी बेरहमी और गरूर की चमक लिए होती। इसके स्याह घने बाल हमेशा नफासत से सेट होते। मजबूत जबड़ा, तीखे नकूश, हल्की सी शेव जो उसकी मर्दानगी में मज़ीद शिद्दत पैदा करती थी। लबों पर हमेशा एक बेपरवाही भरी जानलेवा मुस्कुराहट सजाए रखता। ऐसी मुस्कुराहट जो दिलों को लुभाती भी और तोड़ती भी थी। महंगे तरीन ब्रांड्स के सूट, खुशबू ऐसी की फिजावी महक उठे और अंदाज ऐसा कि जिस महफिल में जाता वहाँ सब नजरें खुद ब खुद इसी पर जम जाती। सनी अंसारी एक ऐसा नाम था जो सिर्फ लबों पर नहीं आता था बल्कि धड़कनों में उतर जाता था। हेलो हैंडसम, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो?
شہر کی سب سے ٹاپ ماڈل ایزل اس وقت اس کے سامنے جلوہ افروز تھی۔ سنی نے اپنے مہنگے ترین مشروب کا گھونٹ لیا اور اپنی شہد رنگی آنکھوں سے اس لڑکی کو گھورا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، وہی جان لیوا مسکراہٹ جس پر بے شمار دل فدا تھے۔ سنی انصاری نے بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بے نیازی سے اپنی قیمتی مشروب کا گھونٹ بھرتے ہوئے آرام سے کرسی پر ٹیک لگا کر بولا، تو میرے ٹائپ کی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، اپنا ٹائم مت برباد کرو، لیو می الون بیبی۔ آئزل نے حیرت سے پلکیں جھپکی، پھر ادا سے مسکرائی، اوہ ریئلی، اور تمہاری ٹائپ کیا ہے مسٹر پرفیکٹ؟ مجھ جیسی حسین لڑکی آج تک کبھی تمہارے کمرے کی زینت نہیں بنی ہوگی۔ سنی نے ایک نظر اس کے میک اپ سے لتھڑے ہوئے چہرے کی طرف، پھر اس کے بے حد بولڈ لباس پر ڈالی، پھر ہلکا سا کہا لگائے، تم جیسی لڑکیوں کو تو میں ڈیٹ پر بھی نہ لے کر جاؤں، کمرے میں لے جانے کی تو دور کی بات ہے۔ آئزل کا رنگ ایک پل میں سرخ ہوا تھا۔ وہ شاید ایسی توہین کی عادی نہیں تھی۔ آس پاس موجود چند لوگ ان کی گفتگو سن چکے تھے اور کچھ کے لبوں پر دبے دبے کہے بھی تھے۔ آئزل نے نخوت سے ناک چڑھائی، اپنے بالوں کو جھٹکا اور غصے سے بولی، تم جیسے مغرور گھمنڈی مردوں سے تو بہتر میں کسی امیر بزنس مین کو پسند کر لوں۔ سنی نے ایک بار پھر وہی بے پرواہ مسکراہٹ سجائی، شوق سے، لیکن یاد رکھنا بزنس مین خریدتے ہیں مگر سنی صرف اشارہ کرتا ہے۔ مجھے نایاب چیز پسند ہے، ایک استعمال شدہ لڑکی، وہ بھی سنی انصاری کے ساتھ۔ نو وے، میں خوابوں میں بھی نہیں، حقیقت میں جیتا ہوں، اور حقیقت یہ کہ میں صرف اپنی پسند کا غلام ہوں۔ میری زندگی میں دو ہی چیزیں اہم ہیں، پیسہ اور اپنی مرضی، باقی سب فالتو باتیں ہیں۔ وہ تکبر سے بولا۔ آئزل اپنی اس انسلٹ پر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سنی پرسکون انداز میں اپنی نشست سے اٹھا، کوٹ درست کیا اور ایک ہاتھ سے گلاس گھماتے ہوئے بار کی طرف بڑھ گیا، جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے کسی کی عزت نفس کا جنازہ نہیں نکالا، بلکہ بس یوں ہی ایک عام سی بات ہوئی۔ بار میں بیٹھے سب لوگ ہی اس شہر کے مشہور ماڈل کی ہوئی اس انسلٹ پر چامگویاں کر رہے تھے۔ مشل انصاری، شہر کی سب سے بڑی انڈسٹری کی ڈائریکٹر۔ مشل انصاری کو ساختہ اصولوں پر چلنے والی، دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی جینے والی، اپنی پہچان بنانے والی۔ وہ انصاری انڈسٹریز کی شہزادی تھی، لیکن نرم مزاجی اور روایتی نسوانیت جیسے الفاظ اس کی ڈکشنری میں نہیں تھے۔ میں مردوں کا دماغ ٹھکانے لگانا خوب جانتی ہوں، کہ یہ جملہ مشل کے لبوں سے نکلتا تو جیسے کسی فرمان کی حیثیت رکھتا۔ وہ مردوں کے تکبر کو انہی کے غرور کے بوجھ تلے روندنا جانتی تھی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، آواز میں دبدبا، اور آنکھوں میں وہ شعلے جو ہر دیکھنے والے کو جلا دینے کے لیے کافی ہوتے۔ وہ چاہتی تو نرمی برت سکتی تھی، مگر نہیں، وہ جانتی تھی کہ نرمی کمزوری بن جاتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ وہ صرف کہتی نہیں تھی، اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ جس لباس میں وہ خود کو سکون ملا وہی اس کا انتخاب ہوتا۔ کسی کے پسند یا ناپسند کا بوجھ اٹھانے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ مشل انصاری کے لیے دنیا ایک کھیل کا میدان تھا، وہ اس کھیل کی بے تاج ملکہ۔ خوبصورتی، ہاں وہ بے حد حسین تھی۔ سنی انصاری کی بہن تھی تو خوبصورت ہونا تو بنتا تھا۔ لمبے قد پر بے عیب نقوش اور ان سب میں منفرد رکھتے۔ صبح کے 10 بجنے والے تھے مگر پوری کمپنی میں خاموشی تھی، کوئی ملازم اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ استقبالیہ پر کھڑی ریحانہ بیگم بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، ان کی نظریں ایلیویٹر پر جمی تھیں۔ مس انصاری آ رہی ہیں، کسی نے سرگوشی کی اور اچانک پورے فلور میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ چمکتے ہوئے ہائی ہیلز کی مخصوص آواز فرش پر گونجی اور ایلیویٹر کا دروازہ کھلتے ہی مشل اندر داخل ہوئی۔ لمبی دمنگ اور بے حد پروفیشنل مشل انصاری کی موجودگی ہی کافی تھی کہ لوگ بنا کچھ کہے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سفید پینٹ سوٹ میں ملبوس، سر پر سنہری براؤن بالوں کی چمکدار لہریں اور چہرے پر وہی روایتی سرد مہری۔ اس کی نظریں جیسے ہی سامنے بیٹھے اسٹاف پر پڑی، سب کے دل کی دھڑکنیں لمحے بھر کر رک گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے ایک فائل اٹھا کر کانفرنس ٹیبل پر رکھی۔ یہ پریزنٹیشن کس نے تیار کی؟ آفس کے سینئر مینیجر کامران صاحب گڑبڑا گئے۔ میڈم، عامر نے بنائی ہے۔ مسٹر عامر سامنے آئے۔ مشل کی آواز تیز اور کاٹدار تھی۔ عامر لڑکھڑاتے قدموں سے سامنے آیا، پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ یہ تم نے پریزنٹیشن بنائی ہے؟ واقعی؟ یہ کیا ہے؟ یہ بزنس رپورٹ ہے یا کسی اسکول کے بچے کا ہوم ورک؟ مشل نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سرد لہجے میں عامر کو گھورا۔ تمہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تمہیں بزنس پریزنٹیشن بنانی نہیں آتی، کیا یہ بھی میں تمہیں سکھاؤں؟ میں نے پوری محنت کی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنی صفائی دیتا رہا۔ محنت؟ مشل نے طنزیہ ہنسی۔ یہ کمپنی ایک ٹاپ لیول کارپوریشن ہے اور مجھے کام میں پروفیشنلزم چاہیے، بہانے نہیں۔ اگلی بار بھی اتنی غیر سنجیدگی نظر آئی تو گھر بیٹھنے کے لیے تیار رہو۔ عامر نے ہاتھ لاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مشل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔
خاموش، مجھے بہانے نہیں سننے. اگر اگلی بار ایسی نکمی پریزنٹیشن بنی تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوگا. اب دفعہ ہو جاؤ اور شام تک مجھے یہ پرفیکٹ پریزنٹیشن چاہیے. دفتر میں مکمل خاموشی چھا گئی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی بولے. مشل نے فائل بند کی اور اسٹاف کی طرف دیکھا. اگر کسی کو میرے طریقے پسند نہیں تو دروازہ کھلا ہے، مگر اگر یہاں کام کرنا ہے تو میرا اصول یاد رکھو، میں صرف پرفیکشن کو قبول کرتی ہوں. مشل نے سخت نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا. یہ کمپنی ملٹی نیشنل برانڈ ہے اور یہاں کام کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے ایک پرفیکٹ پروپوزل مانگا تھا، نہ کہ نہ تجربہ کار بچوں کی رپورٹ کارڈ. مجھے جاہل لوگ نہیں چاہیے، مجھے پروفیشنلز چاہیے. مشل نے ایک نظر باقی سب پر ڈالی جو خوفزدہ بیٹھے تھے اور باقی سب سن لے. میں نے اپنی کمپنی میں نکمے اور سست لوگ برداشت نہیں کرنے. یا تو کام کرو یا کسی اور جگہ جا کر کرسی گرم کرو. وہ سخت الفاظ بولتی وہاں سے نکل گئی. کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی آواز نکالے. براک قریشی، لمبا قد، کشادہ سینہ اور سادہ مگر پرکشش انداز. براک انصاری جب کسی بھی ہجوم میں داخل ہوتا تو نگاہیں خود بخود کی طرف مڑ جاتی. گندمی رنگت میں ایک عجیب سی جاذبیت تھی. اس کی بھوری آنکھیں گہری اور سوچ میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی، جیسے منظر کو پرکھ رہی ہوں اور ہر انسان کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. سادگی اس کے لباس سے جھلکتی تھی. عام طور پر شلوار قمیض یا پولو شرٹ اور جینس، مگر پہننے کا انداز ایسا کہ لگتا کوئی ماڈل ہو. ہاتھ میں ہمیشہ ایک گھڑی ہوتی جو اس وقت سے اس کے مضبوط رشتے کی علامت تھی. براک انصاری ایک الگ سوچ رکھنے والا شخص ہے جو عام روایات سے ہٹ کر اپنی راہ خود بنانے پر یقین رکھتا ہے. وہ دولت، کاروبار اور خاندانی وراثت کا چکا چوند سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی کو ایک بڑے مقصد کے لیے وقف کر چکا ہے. بچپن سے ہی براک اپنے والد کی کاروباری دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا. اسے لگتا تھا کہ پیسہ سب کچھ نہیں، بلکہ کسی کی زندگی بدل دینا اصل کامیابی ہے. شاید اسی سوچ کی وجہ سے اس نے اپنے والد کی خواہش کے خلاف جا کر اپنی دنیا خود بنانے کا فیصلہ کیا. اس کا سب سے قریبی ساتھی اور اس کا واحد دوست اس کا کزن معاذ تھا. معاذ اس کی زندگی کا وہ حصہ تھا جس کے بغیر براک کچھ بھی نہیں تھا. دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے رازدار، ہمراز اور بہترین ساتھی تھے. معاذ کو کاروبار کا شوق تھا، مگر وہ براک کی سوچ سے بھی بخوبی واقف تھا اور ہمیشہ اس کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دیتا تھا. مگر براک کی اصل پہچان وہ خواب تھا جو اس نے پاکستان میں سب سے بڑے ہوم ایج سینٹر کے طور پر پورا کیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ لوگ آ کر بس جاتے تھے جنہیں اپنوں نے چھوڑ دیا تھا. ایسے ماں باپ جن کی زندگی کا سہارا ان کے بچے ہوا کرتے تھے، مگر وقت نے انہیں اکیلا کر دیا تھا. کچھ کو ان کے اپنے بچوں نے ٹھکرا دیا، کچھ کے نصیب میں بے بسی لکھی تھی. یہاں کوئی لاوارث نہیں، یہاں سب کے اپنے ہیں. یہ باغ براک کے سینٹر کی پہچان بن گئی. وہ خود ہر مہینے سینٹر میں جاتا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا، ان کی کہانیاں سنتا، ان کے دکھوں میں شریک ہوتا. وہ صرف پیسے لگا کر پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا چکا تھا کہ ان والدین کو ایک نیا گھر دے جنہیں ان کے بچوں نے بے گھر کر دیا تھا. میرے باپ کے پاس بزنس امپائر ہے، میرے پاس یہ لوگ ہیں، براک اکثر معاذ سے کہتا، اور معاذ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا. اور ان لوگوں کے پاس تم ہو براک، اور تم پیسے سے زیادہ قیمتی ہو. براک اور معاذ دونوں 2 سال کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے. دونوں کی دوستی پورے خاندان میں اس لیے مشہور تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. اب ان دونوں کی واپسی اکٹھی تھی. معاذ قریشی مقدمے لمبا، 6 فٹ کے قریب، چوڑے کندھے اور مضبوط جسم کا مالک تھا. رنگت گندمی مگر چمکدار، جیسے سورج کی روشنی میں سونا دمکتا ہو. گہرے بادامی رنگ کی آنکھیں، اس کی آنکھیں بولتی تھی. چہرے پر ہلکی سی داڑھی جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی. ایک تیکھے نکوش والی ہونٹ درمیانے اور اکثر سنجیدہ مسکراہٹ لیے رہتے. جب وہ مسکراتا تو چہرے پر ڈمپل پڑتے. اس کی شخصیت کا سب سے پرکشش پہلو اس کا وقار اور برداشت تھا. وہ ہر ماحول میں گھل مل جاتا، لیکن اپنی حدود اور اصولوں کو کبھی نہیں بھولتا تھا. دنیا کے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دھندے تو ہو جاتے ہیں، مگر دل کی دیوار پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں. معاذ قریشی کی زندگی کا سب سے بڑا زخم اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں گیا. پلین کریش کی وہ خبر جو ایک عام دن کو قیامت میں بدل گئی تھی. اس دن معاذ صرف 12 برس کا تھا جب اس کی ماں باپ دونوں ایک ہی لمحے میں اس دنیا سے چلے گئے. ہوائی جہاز کے گرنے کی خبر نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر سب سے زیادہ وہ معصوم چہرہ جو اس دن کے بعد کبھی پہلے جیسے نہ رہا. لیکن قسمت نے اسے تنہا نہیں چھوڑا. احسن قریشی، اس کے تایا، جنہیں معاذ ہمیشہ پاپا کہہ کر بلاتا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر لے آئے. یہ میرے بھائی کی نشانی ہے اور میرے لیے اپنے براق سے بھی بڑھ کر عزیز. احسن قریشی نے نہ صرف معاذ کو محبت دی، بلکہ اسے عزت، سہارے اور شناخت کا تحفظ بھی دیا. وہ اپنے سگے بیٹے براق اور معاذ میں کبھی فرق نہ کرتے. معاذ،
تم بس پڑھائی پر دھیان دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ یہ الفاظ احسن صاحب اکثر دہراتے اور معاذ وہ اپنے اندر چھپی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود خاموشی سے جینے کا ہنر سیکھ گیا تھا۔ ماں باپ کی جدائی نے اسے وقت سے پہلے بالغ کر دیا تھا، مگر تایا کی شفقت نے اسے بکھرنے نہیں دیا۔ وہ اب احسن قریشی کے گھر میں تھا، لیکن دل میں کہیں وہ ماں کی لوری اور باپ کی گود کے خالی پن کو ہمیشہ محسوس کرتا رہا۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے براق اور معاذ کی بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں، اور آج پورے 2 سال بعد ان دونوں نے اپنے قدم اس سرزمین پر رکھے تھے۔ لمبے سفر کے بعد جہاز میں جیسے ہی رنوے پہ رکا، براق نے کھڑکی سے باہر جھانکا، پھر گہری سانس لی۔ گھر کی خوشبو دنیا کے ہر پرفیوم سے بہتر ہے معاذ، اس نے مسکرا کر کہا۔ براق کی نظروں میں وطن کی محبت اور کامیاب تعلیم کا نشہ تھا۔ اس کی بات کو سنتے ہوئے معاذ نے جمائی لیتے ہوئے کہا، بس یار اب ناشتہ چاہیے، بڑی زبردست بھوک لگی ہوئی ہے۔ دونوں جیسے ہی امیگریشن سے نکلے، براق نے اپنے چشمے کو سٹائل سے آنکھوں پر رکھا اور بڑے فخر سے اعلان کیا، کراچی والوں، براق اور معاذ واپس آ گئے ہیں۔ معاذ اس کی شرارتوں پر ہنس رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جیسے انہوں نے ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا، براق نے موبائل نکال کر اسٹیٹس اپڈیٹ کیا، ہوم سویٹ ہوم، براق از بیک۔ معاذ نے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، ابھی یہ شاعری بند کر پہلے ناشتے کی جگہ ڈھونڈ، میں بھوک سے پاگل ہو رہا ہوں یار۔ معاذ نے ایکٹنگ کرتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بھائی تو پیٹ پوجا کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کر، ابھی پلین میں اتنا سب کھا کر تیرا پیٹ نہیں بھرا، اب صبر کر روندو۔ براق نے اسے تسلی دی، مگر وہ بھی معاذ تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، مگر صدر پہنچتے ہی وہ پھر بول اٹھا۔ گاڑی ابر صدر کے مشہور ناشتہ پوائنٹ کے پاس پہنچی تھی، جہاں حلوہ پوری، چنے اور لسی کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ معاذ کی ناک جیسے رڈار کی طرح کھل گئی۔ ابھی براق، حلوہ پوری، ٹک ٹک، سامنے ہی دکان ہے جہاں ہم نے آخری بار لڑائی کی تھی پوری پر۔ براق نے آنکھیں گھما کر دیکھا، ہاں، جب تم نے 2 بندوں کی پوری اکیلا کھائی تھی اور مجھے چنے دیے بغیر بھاگ گیا تھا۔ معاذ ہنسا، یار وہ بھی کیا دن تھے۔ گاڑی رکی، معاذ کود کر نیچے اترا اور دکان کے باہر لگے تندور والے کو دیکھ کر خوشی سے چلایا، بھائی جان 2 پلیٹ حلوہ پوری، ایکسٹرا چنے اور جھاگ والی لسی۔ براق گاڑی سے اترا تو ناک چڑھا کر بولا، یار مجھے نہیں کھانی، بہت ہیوی ہوتی ہے، ابھی پیٹ خراب ہو گیا تو۔ معاذ کے منہ سے نوالا نکلا، کیا تو پاکستانی نہیں انگلستانی ہو گیا ہے کیا؟ براق ہنسا، نہیں یار، بس تھوڑا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ معاذ نے فوراً 2 پلیٹوں میں سے ایک پوری اٹھا کر براق کے منہ کے قریب کی، صرف ایک پوری کھا لے، پرانی دوستی کی قسم۔ براق نے پیچھے ہٹ کر کہا، نہیں کھانی، اور یہ جذباتی بلیک میلنگ بند کر۔ معاذ نے منہ بھر کر پوری منہ میں ڈالی، تو نہ کھا، میں تیری بھی کھا لیتا ہوں، زندگی میں اصل خوشی یہی ہے، تیل میں تلی ہوئی پوری۔ براق نے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر سر ہلایا، یار تو کبھی نہیں بدلے، چل واپس کر میری پوری۔ براق نے پوری معاذ کے ہاتھ سے چھینی۔ معاذ ہنسا، یہ اپنا وطن ہے اور یہاں کی ہر چیز سے محبت ہے، وہ انسان ہو یا حلوہ پوری۔ معاذ کی بات پر براق نے سر اٹھا کر دیکھا، جی ہاں، اور وہ ایک عدد انسان گھر پر ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ براق نے اسے وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ ولیجہ کے ذکر پر معاذ کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ آئی۔ 2 سال سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا رہا، دل تڑپ رہا تھا اسے دیکھنے کو۔ بس اب نکلتے ہیں، چل اٹھ۔ کسی کا خیال دل میں آتے وہ سب چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اب کیا تکلیف ہے، مجھے تو کھا لینے دو۔ براق نے احتجاج کیا، نہیں، اب بس بہت لیٹ ہو گیا، یہ پھر کبھی کھا لینا۔ معاذ اب اس پہ حکم صادر کرتا ہوا گاڑی تک لایا۔ وہ برے برے منہ بناتا ہوا دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا معاذ اب کسی کی نہیں سننے والا۔ ولیجہ قریشی۔ ولیجہ قریشی ایک بے حد سادہ طبیعت کی حامل لڑکی، جس نے ماں باپ کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں سبحان اور براق کی جان۔ قریشی، سادگی کی مورت، محبت کی مٹی سے گندھی ہوئی، جسے دنیا کی چمک دمک نے کبھی متاثر نہ کیا۔ دیوار کے ساتھ رکھا آئینہ آج خاص اہمیت اختیار کر چکا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑی تھی ولیجہ قریشی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا بیس، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی لہر اور ہونٹوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک۔ لباس میں اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لان کا سوٹ پہنا تھا، جو اس کی گندمی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ دوپٹہ بڑی نفاست سے سر کے ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ اس کلائی میں صرف ایک باریک چاندی کی چوڑی، جو اسے معاذ نے جانے سے پہلے گفٹ کی تھی، آج وہ عام دنوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگنا چاہتی تھی۔ بے پناہ اس کی آنکھیں آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھ کر کسی سوچ میں گم تھی۔ آج براق بھائی اور معاذ آ رہے، اور اسے مدھم لہجے میں خود سے کہا، ولیجہ بہت خوبصورت تھی، بے پناہ، ایسی خوبصورتی جو آنکھوں کو نہیں دل کو مسحور کر دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں خاص کشش تھی، بغیر کوشش کے، بغیر نمائش کے۔ وہ چپ رہتی تو بھی دل بولنے لگتا، وہ مسکراتی تو جیسے فضا میں پھول کھل اٹھتے۔ اس کے لیے خوبصورتی صرف چہرے کی چمک نہیں، دل کی صفائی تھی۔ وہ صرف ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر بھی حسین تھی۔
5 وقت کی نماز اس کی زندگی کا حصہ تھی، روز تلاوت اس کا سکون اور دعا اس کی طاقت۔ اکثر وہ گھر میں سب سے بحث میں گھر بیٹھتی، نماز صرف فریضہ نہیں، دل کی روشنی ہے، سب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ خفگی سے کہتی اور سب مسکرا کر ٹال دیتے، مگر وہ ہار نہیں مانتی تھی۔ بچپن میں قرآن پاک پڑھا تو پھر زندگی بھر کھول کر نہیں دیکھا، مگر جب اس کی دوست فرا اسے دینی معلومات کی باتیں کرتی تو اس کی بھی کایا پلٹی اور خود سے چیزوں کے سوال ڈھونڈنے لگی۔ نماز پڑھنے لگی، اللہ کو جاننے کا کھوج، اس کو پانے کی جستجو اسے گھر والوں سے دور کر رہے تھے۔ اس کا بڑا بھائی سبحان، اکثر اس کی ماں نوشین انصاری اس کو ٹوکتے رہتے، مگر وہ اس کی بات کو صبر سے پی جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ حجاب کی طرف راغب ہو رہی تھی، مگر گھر والوں کا رویہ اور خاندان والوں کا مذاق اڑانا اس کا دل توڑ گیا، مگر وہ ہمت نہیں آ رہی تھی۔ معاذ اور ولیجہ کب ایک دوسرے کے قریب ہوئے پتہ ہی نہ چلا۔ براق اپنی بہن کے دل کا حال جانتا تھا اور معاذ کا بھی، ویسے وہ دونوں ہی بے حد عزیز تھے۔ وہ دل سے خواہش مند تھا کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ ولیجہ معاذ کے جانے کے بعد پہلے تو بہت اداس رہتی، ہر وقت اس سے ویڈیو کالز، میسیجز، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی گئی۔ معاذ کو بھی اپنا ولیجہ کا ایک دم پیچھے ہٹ جانا اچھا نہ لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ولیجہ میں ان دنوں کون سا بدلاؤ آ رہا ہے۔ مسٹر اینڈ مسز انصاری، کراچی کے مشہور مسٹر اینڈ مسز انصاری کراچی کے بزنس ٹائکون امارہ انصاری اور وہاج انصاری کی کہانی ہے۔ یہ دونوں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ کاروبار اور عیش و عشرت میں گزرتا ہے۔ ان کی اولاد سنی اور مشرت بگڑی ہوں، دولت کے خمار میں، نہ حرام کا پتہ نہ حلال۔ ایک اہم حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جب انسان دولت کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی درستگی کو بھول جاتا ہے۔ دولت کی لالچ اور اس کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے آدمی نہ تو حلال رزق کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور نہ ہی حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان اخلاقی قدروں اور رسولوں کو فراموش کر دیتا ہے اور صرف اپنے مادی فائدے کی تلاش میں ہوتا ہے، چاہے وہ راستہ صحیح ہو یا غلط۔ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی زندگی میں مصروف، کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں۔ امارا، یہ سنی کیا کرتا پھر رہا ہے آج کل؟ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ بریک فاسٹ کی ٹیبل پر وہاجر پھر سے گرج رہے تھے اور وجہ تھی سنی کا نیا اسکینڈل۔ ارے کیوں اتنا ہائپر ہوتے ہیں وہاج صاحب؟ اب کیا کر دیا اس بیچارے نے؟ امارا اپنے نیلز فائل کرتے ہوئے بولی۔ کیا کیا ہے؟ وہ آج کل کسی نئی ہیروئن کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اس کی بےہودہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، میرا نام خراب ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا، وہ لڑکی اس کی کلاس کی نہیں ہے۔ وہ شدید برہم ہوتے بول رہے تھے۔ امارا نے بس ایک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہاج صاحب اپنے اسکینڈلز بھول گئے کیا؟ آپ سے تو بڑھاپا نہیں سنبھل رہا، وہ تو پھر جوان بچہ ہے، کیسے سنبھالے اپنی جوانی؟ اور اسکینڈلز کا کیا ہے؟ جیسے اپنے چھپا لیتے ہیں ویسے بیٹے کے بھی چھپا لیں۔ وہ گہرا طنز کرتی ہوئی چیئر پر بیٹھی، جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہاج نے جوس کا گلاس امارا سے چھین لیا۔ امارا نے گہری سانس لیتے ہوئے دوسرا گلاس پکڑا، اس میں جوس انڈیلنے لگی۔ بکواس نہیں، سچائی بتا رہی ہوں۔ آپ فکر مت کریں، جیسے آپ کبھی پکڑے نہیں گئے ویسے ہی کبھی وہ بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ شاطر ہے، وہ کسی کو بھی گھر نہیں لائے گا اور نہ ہی اپنے کسی چیپ ورکر کو کبھی منہ لگائے گا۔ اس کا لیول آپ سے کافی ہائی ہے، ڈونٹ وری ڈارلنگ، میں سمجھا دوں گی اسے، وہ نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ وہاج صاحب خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور انہیں ڈر بھی تھا کہ ان کی بیوی سارا حساب کتاب بات نہ کر دے، اس نے خاموشی سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ دل میں چور جو تھا اور ایک بات سچ بھی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز قریشی، احسن، یہ ولیجہ کا ایسے نہیں معلوم کہ آج بھائی گھر 2 سال بعد آ رہا ہے؟ نوشین اپنے کمرے سے خراب موڈ میں اپنا نائٹ ڈریس میں ہی برآمد ہوئی۔ ارے پتہ نہیں دونوں لڑکے لیٹ ہو گئے ہیں، ولیجہ کی کلاس تھی، شاید وہ مس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آ کر مل لے گی، وہ اپنی بیٹی کی سائڈ پہ لیتے ہوئے بولے۔ نوشین قریشی نے غصے سے لب بھیجتے ہوئے احسن قریشی کی طرف دیکھا۔ آپ ولیجہ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ بھوت سوار ہو گیا اس پر، ہر وقت مولانی بننے کے خواب دیکھتی ہے۔ احسن قریشی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اخبار ایک طرف رکھا۔ نوشین بچی ابھی، کچھ دنوں میں خود ہی سمجھ جائے گی۔ نوشین نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، سمجھنے والی بات نہیں، سمجھانے والی ہے۔ کبھی برقع، کبھی تسبیح، کبھی وعظ سنانے بیٹھ جاتی، کل میری سہیلیوں کو بھی تبلیغ شروع کر دی۔ احسن قریشی نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ کم از کم کچھ تو اچھا کریے، باقی لڑکیاں تو صرف فون پر لگی رہتی ہیں۔ نوشین نے غصے سے پیر پٹکا۔ اچھا، یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کل کو یہ ہماری بھی داڑھی رکھنے کا کہہ دے گی۔ احسن ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تو بے وقوف تم تھوڑا نہیں داڑھی رکھوائے گی، مجھے بولے گی تو میری بیٹی کی خوشی کے لیے میں رکھ لوں گا۔ احسن کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، بھلا وہ کہاں سن سکتے تھے کچھ بھی اس کے خلاف۔ میں نے ولیجہ کے لیے لندن سے کپڑے منگوائے تھے اور وہ پہن رہی ہے پچھلے محلے کی خالہ کا پرانا ابایا۔ حد ہے،
احسن قریشی نے نرم لہجے میں کہا۔ نوشین چھوڑو بھی، کپڑے سے عقیدہ تھوڑی نہ بدل جاتا ہے۔ نوشین کی آنکھوں میں غرور کا رنگ اور گہرا ہو گیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ قریشی خاندان کی لڑکیاں کیا پہنتی ہیں، کیا کھاتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں احسن، ہم وہ لوگ ہیں جن کی دعوت نامے میں گولڈن پرنٹ میں آتے ہیں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اور اب یہ ولیجہ، یہ تو جیسے کسی مدرسے کی استانی بننے نکلی ہے۔ لوگ ہنسیں گے اب نہ ہم پر، احسن نے آہستہ سے کہا۔ لیکن اگر وہ خوش ہے اس میں؟ نوشین نے غصے سے ناک سکوڑی۔ خوشی سے زیادہ ضروری عزت ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے، دولت، رتبہ، وقار، وہ سب جو ولیجہ شاید سمجھ نہیں پا رہی۔ میں پہلے اگنور کرتی رہی، لیکن یہ کوئی نیا ڈیئر ہوگا، کچھ نیا کرنے کا شوق، مگر آج اب آیا میں تو مجھے دیکھ کر آگ ہی لگ گئی تھی۔ احسن نے پانی کا گلاس نوشین کو تھماتا۔ غصہ کیوں کرتی ہوں میری جان، ٹھیک ہو جائے گی، وقت ہی ہے۔ احسن، میں اس کو اس لیے میں کبھی نہیں کسی سے ملواؤں گی، ہرگز نہیں۔ احسن نے حیرت سے پوچھا۔ کس سے ہو رہی ہے میں؟ اسی اب آیا میں، اور سر پر دوپٹہ چپکائے ہوئے درشنے لک نے۔ نوشین کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اف یہ لڑکی۔ وہ اٹھ کر کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ شادی نہیں کرنی اسے، یہی کہتی ہے کہ یہ دنیا کی قید ہے، بندھن ہے، وہ دین کی راہ پر چلنا چاہتی ہے۔ تو اچھی بات ہے نوشین، وہ اپنے مقصد میں سنجیدہ ہے، احسن نے نرمی سے کہا۔ آپ کو سب کچھ اچھی بات لگتی ہے؟ میں نے کیا خواب دیکھے تھے اس کی شادی کے، ہال، ڈیزائنر، لہنگا، کیٹرنگ، سوشل میڈیا پر ویڈیوز۔ نوشین نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اور یہ لڑکی، یہ تو رشتے سے پہلے ہی انکار کر دیے تھے کہ میری ترجیحات الگ ہے۔ وہ پھر رک کر بولی۔ کل کو لوگ کہیں گے کہ نوشین قریشی کی بیٹی تو سیدھے سادے مدرسے والے سے بیاہ گئی، وہ بھی نکاح مسجد میں۔ نہیں ایسا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ سوچ پر صورت پر ناز کرتے ہیں۔ جن میں ہو دامن مصطفیٰ، وہ اپنے امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ کیوں دیکھنا ہے، ہمارا معاذ ہے نا، ایسے بہتر کیا ہوگا ہماری بیٹی کے لیے؟ ایسا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا اس بھوکے ننگے کو دوں گی میں اپنی بیٹی؟ نو، نیور مسٹر احسن قریشی۔ سوچنا بھی مت، ساری عمر ہمارے ٹکڑوں پر پلا، اب ہمارا داماد بنے گا۔ سوچ بھی کیسے لیا؟ نوشین کے انداز میں تکبر بھرا تھا۔ جسٹ شٹ اپ نوشین، کیا بولے جا رہی ہو؟ وہ بھوکا ننگا نہیں ہے، میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، اور مت بھولنا اس بات کا بہت کچھ چھوڑ کر مرا تھا اس کے لیے، ہماری کی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے۔ احسن کو نوشین کی بات دل پر لگی تھی۔ اس کے خون کو کیسے برا بھلا بول سکتی ہے؟ میری بات سن لیں، اگر تو آپ کے دماغ میں ایسی کوئی بھی الٹی سیدھی بات ہے تو اسے فوراً نکال دیجیے، اس کے لیے کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے لیول کے خاندان میں کروں گی۔ ایک ہی بیٹی ہے، میں یہ فیصلہ خود کروں گی اور سوچ سمجھ کر کروں گی۔ ماس کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ولیجہ کی شادی، اس کی شادی میں بہت اونچے خاندان میں کروں گی۔ احسن بے بسی سے لب بھیجتے اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کو ہضم کر رہے تھے۔ نوشین، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، گھر کی بچی گھر میں ہی رہے گی۔ خیر پتہ نہیں کیسے ہوں گے، یہ تو ہمارا اپنا بچہ ہے۔ احسن نے کمزور سے دلیل دینے کی کوشش کی جسے نوشین نے چٹکیوں میں اڑا دی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو احسن؟ اس گھر کو داماد بنانے کا سوچ بیٹھے ہیں؟ جگ ہنسائی کرانی ہے خود پر، لوگوں کو ہنسانا ہے؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ پڑھ کر آ رہا ہے، اپنا کاروبار سنبھالیں اور اسے یہاں سے چلتا کریں۔ بہت سنبھال لیا اس کو ہم نے، اب اپنا آپ خود سنبھال سکتا ہے۔ اس کا کاروبار اس کے حوالے کریں اور اچھی جگہ اس کی شادی کروا دیں۔ میں نے بچپن سے اسے اپنے گھر میں برداشت کیے رکھا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کہہ دیتی ہوں احسن صاحب۔ نوشین غصے سے پاگل ہوتی پھنکار رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ دروازے پر کھڑے 2 نفوس اس کی باتیں سن رہے تھے، جن میں سے ایک کے پیر تو وہیں منجمد ہو گئے تھے اور وہیں پر ہی پتھر کا ہو گیا تھا۔ آپ میری فکر مت کریں، میں مزید یہاں رکنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ نوشین کی زبان کو اچانک بریک لگی جب معاذ کی آواز نے ان کی سماعتوں میں خلل ڈالا۔ احسن کا رنگ اڑا، برا غصے سے ماں کو گھور رہا تھا۔ اپنی ماں کے نکلے ہوئے ہر زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ براق نے دانت بھیجتے ہوئے ماں کو دیکھا، دل جیسے تپتے لوہے پر ہتھوڑا بن گیا۔ ارے بچہ، تم لوگ آگے۔ احسن ماحول کی تنخی کو ختم کرتے ہوئے دونوں کی طرف بڑھے۔ براق سے پہلے معاذ نے انہیں گلے سے لگایا۔ اپنے تایا کا وہ کب کبھی شرمندہ کر سکتا تھا، اور ویسے بھی کون سا پہلی بار تھا؟ ایسی باتیں تو وہ بچپن سے سنتے آ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ تاؤ؟ اس نے جوش سے احسن کو سینے میں بھینچ دیا۔ احسن کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔
وہ معاذ کی کیفیت کو سمجھ سکتے تھے، وہ خاموشی سے اس کے گلے لگے رہے۔ ان کے الفاظ تو شرمندگی نے ختم کر دیتے۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ احسن سے الگ ہوتے نشین کی طرف ہوا۔ نشین نے صرف مسکرانے پر گزارا کیا۔ اس کی نظر تو براق پر تھی جو سرخ چہرہ لیے بس پھٹنے کو تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ معاذ اپنا بیگ پکڑتا وہاں سے نکل گیا۔ براق 2 قدم چلتا اپنے باپ کی طرف بڑھا۔ اٹس اوکے ڈیڈ۔ اسے عادت ہے بچپن سے ایسے نفرت سے بھرے ہوئے جملے سننے کو۔ آپ سٹریس مت لیں، وہ ٹھیک ہے۔ براق نے اپنے باپ کی اتری ہوئی شکل دیکھتے ہوئے اسے کام ڈاؤن کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم لوگ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ فلائٹ تو کب کی پہنچ گئی تھی۔ احسن صاحب آپ کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ بس راستے میں ہم لوگوں نے بریک فاسٹ کرنے کے لیے بریک لگائی تھی۔ اب بڑی خطرناک نیند آ رہی ہے۔ بھائی کہاں ہے اور وہ پدی کدھر ہے؟ براق نوشین کو اگنور کرتے ہوئے بولا۔ 2 سال بعد آئے ہو گھر۔ جب گئے تھے تب بھی ناراض تھے، جب آئے ہو تو بھی ماں سے ملنا گوارا نہیں؟ نوشین براق کے سامنے خود ہی آ گئی۔ تو کیوں کرتی ہیں ایسی باتیں جن سے دوسروں کے دل تار تار ہوں؟ کبھی اپنے الفاظوں پر نظر ثانی کیجیے گا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تو معاذ کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ اور آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی، آپ کی زبان زہر نہ اگلتی۔ براق نے نوشین کے ہاتھ خود سے پیچھے ہٹائے۔ ماں ہوں میں تم سب کی، مجھے بہتر معلوم ہے تم سب کے لیے کیا ضروری ہے۔ نوشین نے بیٹے کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ ماما، ماں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بن ماں کے بچے کو اپنی باتوں سے زخمی کر دیں۔ ذرا سوچیے، اگر معاذ کی جگہ میں ہوتا ہوں یہ باتیں آپ کی اولاد سنتی تو کیسا محسوس ہوتا؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ مام۔ ڈیڈ، میں معاذ کو دیکھ لوں۔ اور وہ احسن کو بتاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ نوشین غصے سے کھولتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ اب 4 دن تک گھر والوں کو نوشین کی شکل نہیں نظر آنی تھی۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، خوبصورت دل والے اور اعلیٰ ظرف والے انسان ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ سب کچھ نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دل کے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں مان رکھنا آتا ہے، کیونکہ انہیں کسی کا دل توڑنا نہیں آتا، کیونکہ انہیں منافقت کرنا نہیں آتی۔ کبھی بھی تکبر میں کسی کا دل نہ توڑیں۔ غرور اور تکبر وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، لے ڈوبتی ہیں، انسان کو گمراہی اور تباہ کاریوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ان کو آئندہ زندگی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے صحت مند اولاد عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے ڈرتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ وہ سفید دوپٹہ اوڑھے، نظریں جھکائے اپنے سامنے کھلے قرآن پاک میں نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے گرد چند لڑکیاں اور بھی تھیں، سب خاموش، سب بادب، سب کی نظریں آج اس استاد شائستہ آپا پر تھیں۔ شائستہ آپا کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی، سنجیدہ مگر پرسکون چہرہ اور آواز میں ایسا وقار کہ لفظ دل میں اتر جاتے۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، دوبارہ شادی نہ کی، ایک بیٹی تھی جو ان کے ساتھ ہی قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھا رہی تھی۔ اچھا تو پیاری بچیوں، آج کا ہمارا ٹاپک درس کا نامحرم پر ہے۔ پوائنٹس آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، کل میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی۔ وہ اپنے نرم اور دھیمے لہجے میں مخاطب تھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نامحرم سے پردہ کرو، نظر نیچے رکھیے، فاصلہ رکھو، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کیوں یہ حدود رکھی گئی؟ سبھی سوال پر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کیونکہ جواب تو معلوم ہی نہ تھا۔ یہ جملہ بہت اہم سوال اٹھاتا ہے جو ہمارے معاشرتی اور دینی اقدار سے جڑا ہوا ہے۔ نامحرم سے پردہ اور فاصلہ رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے جو نہ صرف اخلاقی ہے بلکہ روحانی بھی۔ ولیجہ نے پلکیں جھپکی، شائستہ آپا نے بات جاری رکھی۔ اللہ نے مرد و عورت کے درمیان ایک فطری کشش رکھی ہے۔ یہ کشش بری نہیں ہے، مگر اس کا دائرہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ جب ہم اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر گناہ شروع ہوتا ہے اور دل کی بے چینی بھی۔ ولیجہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ معاذ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس کی وہ نظریں اور خاموشیاں، وہ بے نام سا رشتہ۔ یاد رکھو بچیوں، نامحرم سے محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن اس محبت کو بے قابو کر دینا، اسے خواہشوں کی رات پر چھوڑ دینا، یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ شائستہ آپا کی آواز اب بھی نرم تھی۔ اللہ کبھی ہمارے جذبات کو کبھی ناپسند نہیں کرتا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اس کے حکم کے تابع کریں۔ اگر وہ نصیب میں ہے تو وہی محبت حلال ہو کر برکت بن جائے گی، اور اگر نصیب میں نہیں تو صبر ہی ہماری کامیابی بن جائے گا۔ نامحرم صرف اجنبی مرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر شخص جس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ اسے نظریں جھکانا، پردہ کرنا اور حدود کا خیال رکھنا فرض ہے۔ ولیجہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کا ذہن بس صرف معاذ اور اس کے رشتے میں آ کر اٹک گیا تھا۔ تو کیا میری محبت غلط ہے؟ میرا معاذ کو چاہنا غلط ہے؟
میرا ہاتھ ملانا، اس نے کندھے پر سر رکھنا، کیا میں گناہ کی مرتکب ہو چکی ہوں؟ بہت سے سوال ایک رولر کوسٹر کی طرح اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں آہستہ آہستہ اٹھنے لگی، مگر ولیجہ وہیں پر ہی بیٹھی رہی۔ اسے لگا جیسے شائستہ آپا نے صرف اس سے بات کی اور نامحرم صرف ایک ٹاپک نہیں، ایک آئینہ تھا۔ شائستہ آپا نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ ولیجہ بیٹا اب ٹھیک ہے؟ وہ جھجکی، پھر بولی، شائستہ آپا میں آپ سے کیا 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ شائستہ آپا مسکرائیں۔ کیوں نہیں بیٹا، آئیں بیٹھیں۔ آج کی بات آپ کی ہر بات دل میں اترتی چلی گئی، لیکن کیا کبھی انسان کے دل میں کوئی خواہش ہو، کوئی ایسا جذبہ جو وہ روکنا چاہے لیکن روک نہ پائے، تو کیا وہ گناہ ہو جاتا ہے؟ شائستہ آپا نے گہری سانس لی۔ نہیں بیٹا، جذبہ کبھی گناہ نہیں ہوتا، دل کا دھڑکنا فطری ہے۔ گناہ تب بنتا ہے جب ہم اس جذبے کو بغیر سمت، بغیر حدود کے بہنے دیں۔ ولیجہ نے نظریں جھکائیں۔ اگر کوئی شخص خاموشی سے دل میں بس جائے اور ہم خود دعا کرنے لگیں اس سے شادی کی خواہش مند ہو تو کیا یہ غلط ہے؟ شائستہ آپا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہرگز نہیں، وہ ہمارے دل کے بھید جانتا ہے۔ کسی کو مانگنا دعا ہی ہے، گناہ نہیں۔ اللہ سے مانگنے میں شرم کیسی؟ پھر مجھے یہ سب سن کر برا کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے میں غلط کر رہی ہوں؟ ولیجہ نے پھر سے سوال کیا۔ شائستہ آپا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو سمجھو اللہ تمہیں بچا رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ہی صحیح اور غلط کا فرق ڈال دیتا ہے۔ اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے اگنور کرتا ہے یا اپنی زندگی میں اپلائے۔ شائستہ آپا نے آخر میں مسکرا کر کہا، دل میں دعا رکھو اور صبر قدموں میں صبر، جو نصیب ہے وہ تم تک آ جائے گا، جو نہیں وہ دعا بن کر رب کے قریب لے جائے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پھر سے پوچھا، میں کسی سے محبت کرتی ہوں بچپن سے، وہ میرے گھر میں ہے، تو کیا میرا اس سے بات کرنا، محبت کا اظہار کرنا سب غلط ہے؟ محبت جرم نہیں، مگر اس کا اظہار تب درست ہوتا ہے جب رشتہ پاک اور حلال ہو۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ وہ تمہارا ہو تو اللہ سے مانگو، اپنے رشتہ داروں سے ذکر کرو تاکہ یہ احساس چھپ چھپ کر دل کو کھانے نہ لگے۔ وہ تحمل سے ولیجہ کے سب سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ولیجہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو کیا میرا اس سے بات کرنا غلط ہے؟ شائستہ آپا نے نرمی سے سر ہلایا۔ اگر بات عزت کے دائرے میں ہے اور صرف رشتے کی بنیاد پر ہے تو نیت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر تم محسوس کرو کہ دل بے قابو ہونے لگا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ فاصلہ رکھو، خود کے لیے، اس محبت کی پاکیزگی کے لیے۔ شائستہ آپا کیا میرا اس سے ہاتھ ملانا، کبھی کبھار قریب بیٹھنا، وہ تو ہمارے گھر میں ہی ہے، کیا یہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ ولیجہ کی آنکھیں اب مکمل بھیگ چکی تھیں۔ بیٹا اگر وہ آپ کا محرم نہیں، یعنی شوہر، باپ، بھائی یا بیٹا نہیں، تو پھر وہ نامحرم ہے، اور شریعت کی روشنی میں نامحرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسلام ہمارے جذبات کو نہیں روکتا، وہ بس انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ قریب بیٹھنے سے، ہاتھ ملانے سے، نظریں ٹکرانے سے، یہ سب بظاہر چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہی چیزیں دل کے اندر فتنے پیدا کرتی ہیں جو بعد میں ہمیں پچھتاوے، گناہ اور بے چینی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شائستہ آپا نے نرمی سے اس کی بات کو سنبھالا۔ مگر میرا سوال ابھی یہی ہے، کیا میں گنہگار ہوں؟ ولیجہ کو آج سارے جواب چاہیے تھے۔ نہیں بیٹا، تم گنہگار نہیں ہو، تم جاننے والی ہو، طالب علم ہو، تمہیں کسی نے یہ باتیں نہیں بتائیں، تم پر کچھ گناہ نہیں، تم وہ ہو جو سیکھنا چاہتی ہیں، رک جانا چاہتی ہے، اور یہی پہلا قدم ہے اللہ کی طرف۔ رب تو کہتا ہے کہ میرا بندہ 1 قدم میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم اس کی طرف جاتا ہوں۔ وہ نہایت شفقت سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ ولیجہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں خود کو روک لوں گی، اپنے دل کو، اپنی خواہش کو میں بس دعا میں رکھوں گی۔ شائستہ آپا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی اصل عبادت ہے، اپنی محبت کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اگر وہ تمہارے حق میں ہے، وہی تمہارے نصیب میں ہوگا، اور اگر نہیں تو اللہ اس کے بدلے تمہیں وہ دے گا جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ میری اللہ پاک سے التجا ہے کہ تمہاری شادی وہیں ہو جہاں تم چاہتی ہو۔ وہ ولیجہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کلاس سے باہر چلی گئی، مگر ولیجہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ شیشے کی دیواروں پر لگے پردے آدھے کھلے تھے، بیڈ پر سنی انصاری پڑا تھا، قیمتی سلک کی چادر بے ترتیبی سے اس کے نیم برہنہ وجود پر پڑی تھی۔ میز پر خالی گلاس، سگار کا بچا ہوا ٹکڑا اور ہاف اوپن شراب کی بوتل پڑی تھی۔ نشے میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھیں بند، چہرے پر وہی روایتی تھکن بھری بے نیازی۔ فون بار بار بج رہا تھا، وہ اپنی بوجھل آنکھوں سے فون کو دیکھ کر آگ بگولا ہوا۔ ڈیم اٹ، کس کو تکلیف ہے اس وقت؟ وہ بڑبڑایا اور آنکھیں نیم وا کرتے ہوئے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا، مشل۔ اس نے کال ریسیو کی، آواز میں غنودگی اور چڑچڑاپن دونوں تھے۔ کیا مسئلہ ہے مشل؟
सुबह सुबह दिमाग क्यों चाट रही हो? वो बेजारी से बोला। मिशेल की सख्त आवाज़ फ़ोन में गूंजी। सुबह सुबह के बच्चे, दोपहर का 1 बज रहा है। सनी, आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तुम कहाँ हो? ऑफिस में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पापा इज़ ऑन फायर। 2 बजे से पहले पहुंचो यहाँ। सनी ने करवट ली, एक आंख से धुंधला सा कमरा देखा, फिर हल्का सा कहका मारा। तुम्हें नहीं लगता मेरे बगैर भी मीटिंग हो सकती है? मिशेल गुस्से से तकरीबन चीखी। सनी, तुम CEO हो, बच्चों का खेल नहीं है ये कंपनी, जल्दी पहुंचो। सनी ने एक गहरी सांस ली, पेशानी पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है आ रहा हूँ, बस नाश्ता करके। तुम्हारे नाश्ते में 2 घंटे लगते हैं। मिशेल घुर्राई। सनी ने मोबाइल एक तरफ फेंका, खुद को बेड से खींचते हुए उठाया। बाल बिखरे हुए, शर्ट के बटन आधे खुले और चेहरे पर वही जानलेवा थकन। सनी अंसारी की सुबह भी उसकी अंदाज की तरह बेपरवाह थी। सनी ने गर्दन मोड़कर अपने बराबर में लेटी हुई मॉडल की तरफ देखा। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर सुकून छाया हुआ था, वो बेखबर सो रही थी। लेकिन सनी की आंखों में अब सुकून नहीं था, ना रात वाली तलब और ना चाहत। रात के वो लम्हे और कुर्बत की शिद्दत सब एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। फालतू जज्बात, बस एक रात थी और कुछ नहीं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, चादर एक तरफ फेंकी, ज़मीन पर रखे स्लीपर्स फेंके और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो जज्बात और मोहब्बत जैसे रिश्तों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। उसे बेवकूफ़ लगते थे वो लोग जो एक औरत के लिए सारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते। वो अपनी बीवी को भी आज़ादी देने का कायल था। इस वक्त वो जल्दी से बस अंसारी इंडस्ट्रीज़ पहुंचना चाहता था। कॉन्फ्रेंस रूम में खामोशी छाई हुई थी। बोर्ड मेंबर्स अपनी नशिस्तों पर विराजमान थे। सबके चेहरों पर इज़्तिराब था, क्योंकि जिस शख्सियत का सबको इंतज़ार था वो अभी तक हाजिर नहीं हुई थी। कई मिनट गुजर गए। मिशेल के चेहरे पर बेजारी, गुस्सा और नागवारी एक साथ वाज़ेह थी। बार बार घड़ी की सुइयां घूरने के बाद आखिरकार उसने एक तेज सांस ली और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। काफ़ी हो गया इंतज़ार, लेट्स बिगिन विदाउट हिम। वह सभी बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर चुकी थी। आज वो कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट मार्केट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही थी। बाकी बोर्ड के मेंबर्स आज अगर कायल हो जाते तो उनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा था, और अगर ये मीटिंग कामयाब ना होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान के साथ साथ इनकी कंपनी की साख्त भी ख़राब होती। मिशेल इन प्रोडक्ट्स की हर डिटेल दे चुकी थी, मगर इसकी बातों से सुभान कुरैशी किसी सूरत कायल होता नजर न आया। वो मिशेल को अच्छा खासा जज कर चुका था। मिस मिशेल अंसारी, आपने अपनी कंपनी की जो इतनी तारीफ़ें की हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका अपना CEO इस अहम तरीन मीटिंग में शामिल क्यों नहीं है, और हम आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें, जबकि आप लोग खुद पंचुअल नहीं हैं? कहने में तो आपकी सारी बातें ही अच्छी हैं, लेकिन इतनी अहम मीटिंग में CEO का ना होना बड़ी अजीब बात है। सुभान कुरैशी अपनी इन्वेस्टमेंट डुबोना नहीं चाहता था। मिशेल को जवाब देते इससे पहले सनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका था। वह सुभान की बातें सुन चुका था। अंदर दाखिल होते उसने सुभान को मुखातिब किया, मिस्टर कुरैशी, अगर आप यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो बात है अंसारी इंडस्ट्री में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रोजेक्टर ऑन हुआ, स्क्रीन पर कंपनी की स्लाइड्स उभरने लगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अंसारी इंडस्ट्रीज़ का पिछला माली साल, उसकी रिसर्च, डेटा प्रेजेंटेशन और मार्केट स्ट्रेटजी, इसके मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू हमेशा हर साल बढ़ता ही आया है। अनबीटेबल अंसारी इंडस्ट्रीज़। इन चंद सालों में अंसारी इंडस्ट्रीज़ का कोई भी कंपैरेटिव नहीं है। अंसारी इंडस्ट्रीज़ इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, और ये सब आप भी जानते हैं कि अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। नाउ इट्स अप टू यू। वह कंपनी की सारी डिटेल्स बताते हुए सुभान कुरैशी के बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठा। सुभान कुरैशी इसकी बातों से काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आया। वेल जेंटलमैन, तेरा है दुरुस्त है, आपकी बातों ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, और कुरैशी इंडस्ट्रीज़ इन सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुभान कुरैशी के अलावा सनी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। मिशेल बाजू बांधे सर्द नज़रों से उसे देख रही थी। सनी मिशेल को आंखों में जता रहा था, इट्स मी नॉट यू। और यह हकीकत थी कि अगर सनी थोड़ी देर तक ना आता तो ये टेंडर इनके हाथ से जा रहा था। सुभान ने उठकर सनी से हाथ मिला। जेंटलमैन, आपने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। सनी ने भी खुश दिली से हाथ मिलाया। थैंक्स मिस्टर सुभान कुरैशी। शहर की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज एक साथ काम करेंगी तो लेट्स सेलिब्रेट। सनी ने तजवीज़ दी। यस श्योर, व्हाई नॉट। जब आप कहें, सुभान ने खुश दिली से जवाब दिया। तो आज रात का डिनर कुरैशीज़ हम अंसारीज़ के साथ करेंगे। सनी ने अपनी ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए। श्योर मिस्टर अंसारी, रात में मिलते हैं। वो सनी की दावत को कबूल करता हुआ अपनी टीम के साथ बाहर निकल गया। मिशेल सनी को खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। सभी बोर्ड मेंबर्स जा चुके थे। वहाँ अंसारी खुशी से झूमते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुए। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय सन, तुमने कर दिखाया।
تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو بہت فائدہ دے گا۔ وحاش نے سنی کو خوشی سے گلے لگا کر پھر مشل کو، اور پھر اگر آپ کا یہی بیٹا جلدی نہیں پہنچتا تو آپ کی کمپنی کو ڈبونے والا بھی تھا۔ مشل اس کی لاپرواہی پر خاموش نہ رہ سکی۔ جلنا کب چھوڑو گی تم مشل؟ تم کبھی بھی نہیں بن سکتی اس کمپنی کی سی ای او، جتنی محنت کر لو سنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو۔ سنی اپنی بہن کو چوٹ کرتا ہوا بولا، سنی چاہلوں والی بات مت کرو، یہ کمپنی تمہاری نہیں ہے، صرف میری بھی ہے، اور مت بھولو کہ میں ڈائریکٹر ہوں۔ کتنی باتیں سننی ہیں، آج میں نے تم کو کوئی اندازہ نہیں ہے، مگر تم اپنی آوارہ گردی کے پورے ہو۔ مشل کو سنی کی باتوں سے جلال چڑھ رہا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج مشل، اتنا ہی منہ کھولو جتنا بعد میں سن سکو۔ سنی نہایت بدتمیزی سے بولا، شرم کرو سنی، تمہاری بہن ہے، کوئی ایسے بولتا ہے کیا؟ آج کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کی لاڈلی سے کوئی ایسے بات کرے۔ ڈیڈ اس کی شادی کریں اور چلتا کریں، یہ مالک نہیں بن سکتی، اور اس کے شوہر کو بالکل نہیں گھسنے دوں گا میں یہاں۔ میرا دماغ گھومنے سے پہلے اس چڑیل کو غائب کرے۔ سنی تو مشل کو آگ لگا کر چلا گیا، مگر مشل نے اب رو رو کر پہلے باپ کا دماغ خراب کرنا تھا اور پھر ماں کا۔